जमीयत में मौजूद है और मुतहदा तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम तमाम मुल्की तलबा तंजीमों के नुमाइंदगान और कायदीन यहाँ पर जमा हुए हैं। हमने बाकायदा नशिस्त की है और उस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर तलबा जिन मसाइल से दो चार है और ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त का मौजूदा मंजरनामा है उसके हवाले से हमने बातचीत की है, आगे के हवाले से कुछ चीज़ें तय की है। सबसे पहले तो मैं मुतहदा तलबा महाज की जानिब से, इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से तमाम सहाफ़ियों को खुशामदीद भी कहता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ को पहुँचाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ इस वक्त पीपल स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत तलबा इस्लाम, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और इसके साथ मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट, अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन के नुमाइंदगान और कायदीन यहाँ पर मौजूद है। मैं उन तमाम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस्लामी जमीयत तलबा की दावत पर मुतहदा तलबा महाज के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने शिरकत की है। हमारे इजलास के अंदर और गुज़श्ता इजलासों के अंदर हमने जब पाकिस्तान के तालीमी मंजरनामे का जायज़ा लिया तो इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार है। यानी हकीकत ये है कि एक तरफ रोज़ाना हर साल फ़ीसों के अंदर बेतहाशा इजाफ़ा है, उसके साथ नाक़िस तालीमी सहूलियात है, गैर मायारी तदरीसी निज़ाम है और उसकी ऊपर मामला ये है कि अगर इंतज़ामिया से अपनी हुकूक के हवाले से बात की जाती है तो वो आपकी आवाज़ को दबाती है, वो आपकी आवाज़ पर कदगने आयद करती है, वो आपके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। तो एक ऐसी घुटन की फ़िज़ा बन चुकी है कि तलबा हैरान और परेशान है कि हम जाएँ तो कहाँ पर जाएँ, हम अपने मसाइल के हल के लिए किस फ़ोरम की तरफ रुजू करें। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गमों का मदावा करने वाला नहीं है, कोई अपने मसाइल को हल करने के लिए सामने मौजूद नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए कि अगर कोई प्लेटफॉर्म मौजूद भी था तलबा यूनियन की सूरत में, जो कि एक आईनी और जमहूरी प्लेटफॉर्म तलबा के साथ मौजूद था कि जिसकी बदौलत वो अपनी बात हुक्काम बाला तक पहुंचा सकते थे, जिसके नतीजे में वो अपने हुकूक का और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते थे, पिछले 40 साल से उस पर भी पाबंदी आयद की हुई है। और अब आजकल के दौर में देख ले कि जो मौजूदा मंजरनामा है, फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा है। पिछले 3-4 साल के अंदर तकरीबन 100 से 200 गुना फ़ीसों के अंदर इजाफा हो चुका है। यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस तो ये है, उसका सेंस तो ये है कि तालीम रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि आर्टिकल 25 ये बताता है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक की तालीम ये रियासत की ज़िम्मेदारी है और इस वक्त 2,62,00,000 बच्चे ये स्कूल से बाहर है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। और इसी तरीके से आप देख लीजिए कि जो इससे आला और टर्शरी एजुकेशन की अगर आज हम सूरत हाल देख ले तो सिर्फ इस साल के अंदर तालीमी इदारों के अंदर 30 से 40% फ़ीसों के अंदर इजाफा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर जो मिनिमम वेजेस रखे गए हैं वो 32,000 है, यानी कम से कम तनख्वाह वो 32,000 है, और आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो 80,000 और 90,000, 1 लाख और 1.5 लाख की फीस आप ले रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, आपने तो मुल्क के मुकम्मल लोअर क्लास को एक्सक्लूड कर दिया है, आपने मिडिल क्लास पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जो कि रियासत की जिम्मेदारी थी। ये कोई लग्जरी तो नहीं है तालीम की फराहमी, ये तो पब्लिक गुड है, ये तो हर एक बंदे के दस्तरस में होना चाहिए था। लेकिन मामलात ये इस तरह से चल रहे हैं कि अगर आप मुझे बताएं कि एक बंदा 32,000 और 35,000 की तनख्वाह ले रहा है तो किस तरह अपने बच्चे को तालीमी इदारे के अंदर पढ़ा सकता है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिससे आज के तालिब इल्म दो चार है। और इसी तरीके से हर साल बजट जब पेश होता है तो उसमें अगर कहीं पे कटौती लगती है, उसमें कट लगता है, तो वो जो है वो तालीम है। तालीम ही एक ऐसा शोबा रह गया है कि ऐलानात तो होते हैं तालीमी इमरजेंसी के, लेकिन अगर किसी को सबसे कम ग्रांट्स दिए जा रहे हैं तो वो तालीम का शोबा है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, वो खसारी की तरफ जा रही है। और ये यूनिवर्सिटीज़ डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रही, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये तलबा का मुस्तकबिल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। 64% यहाँ पर यूथ है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर आप तालीम के दरवाजे बंद कर देंगे, उसके ऊपर आप हर तरह से इस कदर मसाइल क्रिएट कर लेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप तलबा से क्या बनाना चाहते हैं, आप इस मुल्क के नौजवानों से क्या बनाना चाहते हैं कि वो कल कलाम वो डाकू बने, वो नशाई बने,
وہ اس کے اوپر اگر آپ تعلیم کے دروازے بند کر دیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا اور ان یوتھ کا مستقبل کیا ہوگا. اور پھر اس کے آگے کی صورتحال بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اس سخت مہنگائی کی صورتحال میں جبکہ ہر طرف سے شدید معاشی دباؤ ہے, جامعات کے اندر بھی طلبہ کے لیے بے تحاشا مسائل ہے, اور اس کی صورتحال میں اگر کوئی بندہ کوئی جوان آ کر پڑھتا ہے اور ان کے گھر والے مختلف مشکلات کے ساتھ اس کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں, وہاں پر ایک ایسی صورتحال کے ساتھ اس کا سامنا ہے جس کی ایک زبردست کیس اسٹڈی اس وقت اسلامک یونیورسٹی کی جامعہ ہے. کہ آپ دیکھ لیجئے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی وہ منفرد جامعہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ایک زبردست قسم کا فیض بنتا تھا, جس میں 45 ممالک کے لوگ پڑھتے ہیں, اور جس کی تاریخ یہ ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء یہ مختلف ممالک کے اندر وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں اور منسٹریز کو سنبھال رہے ہیں, اور اسی طریقے سے پاکستان کا ایک بہترین امیج پوری دنیا کے سامنے پیش ہوتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے جو وہاں پر صورتحال موجود ہے, تو اب اسلامک یونیورسٹی کی کبھی جو ہے نیشنل اسمبلی کی رپورٹس آتی ہے, کبھی سینٹ کی رپورٹس آتی ہے, اور وہ تمام میل ایڈمنسٹریشن کی کرپشن کی داستانیں ہوتی ہے, وہ اللیگیلٹیز کا پلندہ ہوتی ہے, اور کبھی جو ہے نیشنل اسمبلی کی رپورٹس میں اول سے لے کر آخر تک بتایا جاتا ہے کہ کون سے افراد ہیں کہ جنہوں نے تمام اصولوں کو سبوتاج کر کے یہاں پر عہدوں پر فائز ہے, لیکن کوئی اقدام نہیں کیا جاتا. کبھی سینٹ کی رپورٹ آتی ہے, اور اب ریسنٹلی واقعہ دیکھ لیجئے کہ ایک کرنل کو ہائر کیا گیا ہے جو کہ یونیورسٹی کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق بالکل اللیگل ہے. ایک پرووسٹ وہ کرنل کی سیٹ پر آ ہی نہیں سکتا, پرووسٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹی کا استاد ہو, لیکن ایک کرنل کو ہائر کیا گیا, اور اس کے بعد وہ کرنل صاحب اپنی کرنلی مزاج میں انہوں نے تمام طلبہ کو ہاسٹل سے بے دخل کر دیا, اور ایک نوٹیفیکیشن کر دیا کہ سمر کے اندر ہاسٹلز بند رہیں گے, اور ساتھ میں یہ بہانہ بنا لیا کہ ہم یہاں پر رینوویشن کا کام کر رہے ہیں. لیکن جب یونیورسٹی کھلنے کا وقت آیا اور 2 ہفتے رہ گئے تھے, تو انہوں نے دوسرا فرمان شاہی جاری کر دیا اور کہا کہ جتنے طلبہ ہیں تمام کے تمام طلبہ کی سیٹ کی الاٹمنٹس ہم کینسل کر رہے ہیں, 2 دن کا وقت ہے, آ کر اپنا سامان اٹھا کر لے جائے, ورنہ ہم ذمہ دار نہیں, ہم ضبط کر لیں گے. ماشاءاللہ جی, یہ طلبہ کا مذاق ہے, یہ طلبہ کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے, یہ طلبہ کی تضحیک ہے کہ یہاں پر اسلامک یونیورسٹی کے اندر کوئی بلوچستان سے آیا ہوا نوجوان پڑھ رہا ہے, کوئی گلگت سے آیا ہوا پڑھ رہا ہے, کوئی سندھ سے پڑھ رہے ہیں, اور ان سب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ طلبہ جو فیس دے رہے ہیں, جن کی لیگل سیٹس ہیں, ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا سامان لے کر یہاں سے چلے جائیں, ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہے. طلبہ اس کے بعد ہائی کورٹ جاتے ہیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ آپ 4000 طلبہ کو کیسے نکال سکتے ہیں, لیکن وہ کرنل صاحب وہ جو ہے اس کے باوجود کہ کورٹ کے آرڈر کی دجیہ بکیرتے ہوئے وہ دروازے توڑتے ہیں, وہ تالے توڑتے ہیں, وہ الماریاں توڑتے ہیں, وہ تمام طلبہ کا سامان جو ہے وہ ریپ کر کے تولیوں کی صورت میں جو ہے میسوں کے اندر پھینک دیتے ہیں. یعنی آپ سوچئے ذرا, اس میں طلبہ کے لیپ ٹاپس تھے, اس میں طلبہ کا سامان تھا, اس میں ان کی کتابیں تھی, اور وہ لیگل طلبہ تھے, لیکن ان کے تمام اس کے ساتھ یہ حشر کیا گیا. اور یہاں پر کوئی قانون موجود نہیں ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, کہ یہاں پر ریاست کے اندر ریاست بنائی گئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد وہ کرنل اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کچھ غیر قانونی طلبہ مقیم تھے. جناب کرنل صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی تو آپ خود ہیں, اس لیے اگر بندے کے اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ یا کوئی ڈگنیٹی کا خیال ہو اپنے, تو کم از کم الزام ایسا تو لگائے کہ بھئی آپ خود اس الزام کی ضد میں آتے ہیں جو آپ جھوٹا اور بونڈا الزام طلبہ پہ لگا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ہے غیر قانونی, دوسرا نااہل اور نالائق اس قدر ہے کہ شاید پوری دنیا کی تاریخ نے اس قسم کا اقدام نہیں دیکھا ہوگا کو کہیں کہ یہاں پر چند غیر جو ہے وہ قانونی طلبہ ہے, اور اس کی بنیاد پر 4000 طلبہ کی سیٹ آپ کینسل کر دے. اور یہ بھی اب کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اب تو یہ کھل کر سامنے آ گئی, اور سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ دراصل BOT کا اجلاس تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ جتنی یہاں پر اپوائنٹمنٹ سے لیگل ہے, آپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلائے. بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس رکوانے کے لیے آپ نے یونیورسٹی کے اندر کیوس کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے یونیورسٹی سپریم کورٹ بار بار نوٹس بھیج رہی ہے. پہلے 29 اگست کی تاریخ دی گئی, اس کے بعد 7 سپتمبر کی تاریخ دی گئی, لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس نہیں بلا رہی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ غیر قانونی طلبہ, یہ بتائیں کہ آپ نے فوراً طلبہ کی پھر کیوں سیٹ کینسل کر دیے,
فوراً طلبہ جو یہاں پر اس پاکستان کی صورتحال میں پتہ نہیں کیسے وہ یہاں پر پاکستان میں تعلیم کے لیے آئے، ان سب کی سیٹیں جو ہے انہوں نے کینسل کر دی، اور ان کو بھی کہا کہ اگر آپ اپنی سیٹس نہیں چھوڑتے تو آپ کا سامان بھی ضبط ہو جائے گا، وہ احتجاج کا حصہ بنے۔ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ احتجاج پر آئے تو معلوم ہوا کہ ان نے ان کو بھی ایک دفتر میں بند کر دیا، اور وہاں پر ان کو دوبارہ دھمکیاں دی کہ ہم آپ کا ویزا بھی کینسل کر دیں گے اور آپ کو دوبارہ بھیج دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طریقے سے جامعات چلائے جاتے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ کرنلوں کا کام کیا ہے جامعات کے اندر؟ کیا کرنل اب آ کر یہاں پر جامعات چلائیں گے؟ اس لیے ہمارا بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے، اور اس پر پوری متحدہ طلبہ محاذ یکسو ہے کہ فوری طور پر غیر قانونی پروسٹ کو بے دخل اور بے طرف کیا جائے۔ اسی طریقے سے بی او ٹی کا اجلاس جو کہ پچھلے عرصے سے نہیں بلایا گیا، بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس، اس کو فوراً طور پر بلایا جائے۔ اور یہ یاد رکھے کہ ہم اس بات پہ مکمل یکسوئی اختیار کر چکے ہیں کہ ہم اسلامک یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ ہیں۔ طالب علم چاہے جہاں پر بھی ہے، چاہے وہ اسلام آباد کا طالب علم ہے، چاہے وہ پنجاب کا طالب علم ہے، چاہے وہ بلوچستان میں پڑھتا ہے، چاہے وہ گلگت کے اندر پڑھتا ہے، چاہے وہ کسی اور شہر کے اندر اور صوبے کے اندر پڑھتا ہے، سب کے مسائل ایک جیسے ہیں، سب ایک ہی دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم سب یکجان ہیں۔ ہم پورے پاکستان کے اندر اب طلبہ کے اس ایشو کو لے کر اٹھیں گے، اور اس پر رائے عامہ کو ہموار کریں گے، اور ہم ان تمام کالی بیڑوں کی چہروں سے نقاب نوچیں گے کہ جو کہ یونیورسٹی سے بے دخل کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز کے اندر وہ جو ہے وہ سروکار رکھتے ہیں، اور اپنے طور پر یونیورسٹی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یونیورسٹی کو تباہی کے اس دہانے پر لے کر آئے ہیں۔ طلبہ وہاں پر 15 دن سے دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کا دھرنا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب متحدہ طلبہ محاذ پورے پاکستان کی سطح پر یہ اعلان کرتی ہے کہ ان طلبہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ان کی جدوجہد کا باقاعدہ حصہ بنیں گے، اور پورے پاکستان کے طلبہ کو بھی ہم موبلائز کریں گے۔ آخری بات یہ ہے، اور کہ جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے، کہ تمام جامعات کے اندر یہ جو مسائل ہے، اگر آپ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تعلیمی صورتحال بحال ہو، بہتر ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کا مستقبل محفوظ کیا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری اقدار مضبوط ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل کا مستقبل بہترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، تو آپ کو طلبہ یونین بحال کرنی ہوگی۔ طلبہ یونین وہ ادارہ تھا کہ جو کہ طلبہ کی نمائندگی کرتا تھا تمام فورمز پر، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو فورمز ہو، چاہے وہ پالیسی ساز فورمز ہو، اور طلبہ یونین ہی وہ ادارہ تھا کہ جو ایک طالب علم کی شخصیت کو نکھارتا تھا، جو ہم نصابی سرگرمیاں منعقد کرتا تھا، جو اس کو مینجمنٹ کی سکل سکھاتا تھا، جو اس کے اندر لیڈرشپ کی سکلز انکلکیٹ کرتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ جمہوری روایات اور اقدار کو مضبوط کرتا تھا۔ ایک رواداری کی فضا ہوتی تھی، ایک برداشت کی فضا تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہوتی تھی۔ اب اگر یہ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد یہ جو 40 سال کا دورانیہ ہے، یہ ایک بہترین کیس اسٹڈی ہے۔ اعلان کیا گیا جب طلبہ یونین پر پابندی لگائی جا رہی تھی تو کہا گیا کہ یہ طلبہ کے تعلیمی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ جناب والا، آپ بتائیں کہ اس وقت جو تعلیم کی موجودہ صورتحال ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر طلبہ یونین پر پچھلے 40 سال سے پابندی آپ اٹھا لیں کہ اس وقت پاکستان کی تعلیمی نظام کا کیا صورتحال تھی اور اس وقت کیا صورتحال ہے، اور اس وقت اگر پوری جامعات کے اندر وہ مسائل کی اماجگاہ بن چکے ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہے، وہاں پر کرپشن کی داستانیں ہیں، کوئی آپ کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ ورلڈ رینکنگ میں بہترین رینک پہ موجود ہو، تو اس کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں آپ ڈھونڈیں گے؟ کیا یہ موجودہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے؟ کیا آپ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو اس وقت طلبہ یونین کے حوالے سے یہ جو ریاستی طور پر یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، صرف پروپیگنڈا تھا کہ یہاں پر وائلنس ہوتی ہے، ڈیٹا موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے کتنے حادثات ہوئے ہیں اور طلبہ یونین کے بعد کتنے حادثات ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ رواداری کی صورتحال تھی، وہ برداشت کی صورتحال تھی، وہ سیاسی مزاج اور کلچر کی صورتحال تھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اور یہ جو طلبہ یونین پر کی پابندی تھی یہ دراصل اس ملک کے اندر جمہوریت کا راستے کے اندر روڑے اٹکانے کی سازش تھی، اور آج تک اس پر وہ تمام ٹولہ کار بند ہے جو کہ پاکستان کا نظم و نسق غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے سے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر طلبہ یونینز آپریٹ کرتی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر ہے، کلکتہ یونیورسٹی کے اندر ہے، ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر ہے۔ جب سب جگہوں پر موجود ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اس وقت جو
ریسنٹلی انتخاب ہوا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اور اسرار خان کاکڑ پاکستان سے وہ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، تو وزیر اعظم پاکستان نے ان کا یہاں پر آ کر استقبال کیا اور ان کو مبارکباد پیش کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مبارکباد کے مستحق ہے تو آپ کے اپنے پاکستان کے طلبہ کیوں طلبہ یونین کے مستحق نہیں ہے؟ ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے۔ آپ کے منشور کے اندر یہ شامل ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم طلبہ یونین کو بحال کریں گے۔ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں نہیں بحال کر رہے؟ اور یہ ہم آپ سے کوئی خیرات تو نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا وہ حق ہے کہ جو آرٹیکل 17 ہمیں دیتا ہے، جو پاکستان کا آئین ہمیں دیتا ہے۔ آپ کیسے پاکستان کا جو ہے آئین پاکستان کا بنیادی اور جمہوری حق ہم سے چھین سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت وقت گزر چکا، اب صورتحال طلبہ کی یہ ہو چکی ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ وہ سڑکوں پہ آیا جائے۔ آپ نے تو ہمارے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے، فیسوں میں مسلسل اضافے ہیں، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر اب حق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر انتقامی کارروائیاں، وہاں پر FIR، وہاں پر ریسٹریکشنز۔ اب یہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اگر کسی نے جمہوریت کے لیے راستہ ہموار کیا تو کون تھے؟ وہ طلبہ تھے۔ پاکستان آزاد ہوا، قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جو میوزیکل چیئر کا ایک سلسلہ چل پڑا اور اس کے بعد عامر نے اس پر قبضہ کر لیا، تو وہاں پر صرف طلبہ رہ گئے تھے کہ جو مہم چلا رہے تھے، اور انہوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور پاکستان کے پہلے جمہوری الیکشنز کے لیے راستہ ہموار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دوسرا ڈکٹیٹر آیا تو اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے طلبہ یونینز پر پابندی عائد کی ہے۔ لہٰذا میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری طرف سے متحدہ طلبہ محاذ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم اس پاکستان کی جمہوریت کا بھی تحفظ کریں گے اور ہم طلبہ یونین کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے آخری بات یہی ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور ہم متحدہ طلبہ محاذ کی طرف سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چاہے اسلامک یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کے سامنے مطالبات میں نے رکھ دیے ہیں، ہم دیگر جامعات پر بھی بات کریں گے، ہم تمام مسائل پر بات کریں گے، لیکن یہ جو فیسوں میں اضافہ ہے اس کو واپس لیا جائے۔ یہ اس کو کسی طور پر طلبہ برداشت نہیں کر سکتے، اور آگے سے ٹیکسز بھی الگ لگے ہوئے ہیں۔ کم از کم تعلیم پر ٹیکس تو بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ جو 2013 میں ایک ٹیکس لگایا گیا وتھ اسٹینڈنگ ٹیکس کے نام سے، کہ جو 2 لاکھ سے زیادہ فیس دے گا اس پر 5% جو ہے وہ حکومت ٹیکس لے گی۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے، لوگ مشکل سی فیس کا انتظام کرو اور آپ اس کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو یہ تو کسی طور پر جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جو اسلامک یونیورسٹی کا اس وقت ایشو ہے، یہ پورے پاکستان کے طلبہ کی جو ہے آواز ہے کہ یہ جو 4000 طلبہ کی اپنی سیٹ کینسل کیے ہیں، کسی طور پر ہم نہیں مانیں گے، اور آپ فوری طور پر پروس کو برطرف کرے، تمام طلبہ کو دوبارہ سے ہاسٹل سیٹس اسی طرح سے بحال کرے، BOT کا اجلاس بلائے، اور اسی طریقے سے ہم نے ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی دائر کی ہے، اور ہم میدان عمل کے اندر بھی اب اس کو مل کر لے کر چلیں گے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے۔ اب صورتحال یہ آ گئی ہے، اب اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے مزید طلبہ کو دیوار سے لگانے کی اس کوشش کو جاری رکھا تو اس کے بعد اب مزید دیواریں ٹوٹ جائیں گی، چاہے ایوان کی دیواریں ہو، چاہے اسمبلیوں کی دیواریں ہو، چاہے وہ جس طرح کی دیواریں ہو، دیواریں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ بھئی آخری بات، اور ان تمام موضوع کو میں اگر ایک جملے میں سمیٹ دوں، ہم اپنا حق چاہتے ہیں، اپنا حق ہمیں دیجئے، ورنہ تو پھر ہم چھیننے میں کوئی وقت ہمیں نہیں لگے گا کہ ہم پھر میدانوں کے اندر نکلے اور اس کے بعد حق چھیننے کی بات ہو۔ میں ایک بار پھر تمام صحافیوں کا بے حد شکر گزار ہوں، میں تمام طلبہ تنظیموں کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس وقت بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم تمام حکام بالا تک اپنی بات کو سب مل کر اس تک پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانس ہوا، جو پیش رفت ہوئی، اس کے حوالے سے ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، آپ کو بھی بتائیں گے، تمام متحدہ طلبہ محاذ آن بورڈ ہوگی، اور ہم سب مل کر پاکستان کے طلبہ کے مسائل حل کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر نکلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔